नाज़रीन, कोरोना वायरस की रोकथाम में पंजाब पुलिस भी सफ़े अव्वल में नजर आती है। यकीनन ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बजाते खुद पंजाब पुलिस के लिए भी एक मुश्किल मरहला है। पंजाब पुलिस ने अब तक क्या इकदाम उठाए और आने वाले दिनों में इसकी क्या तैयारी है, जानने के लिए हम पहुंचे एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब इनाम गनी के पास, जो अपनी प्रोफेशनलिज्म और खुशगुफ्तारी की वजह से पहचाने जाते हैं और इस वक्त पंजाब पुलिस के तर्जुमान भी हैं। नाज़रीन, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो आम तौर पर इसके ऊपर तनकीद तो होती रहती है, लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा हो, अगर कोई ऐसे मसाइल हो जिसके अंदर दहशतगर्दी जैसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हों, या फिर पतंगबाजी की बात करें और या फिर अब कोरोना की, तो पुलिस डिपार्टमेंट का एक रोल वो भी है जो इस कौम की खिदमत के हवाले से अगर बात करूँ तो बहुत दरख्शां है। ये कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। इस वक्त कोरोना की इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ, यानी उस हवाले से जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो डॉक्टर्स तो डेफिनेटली एक रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान की जो पुलिस है वो भी कर रही है। उसमें पंजाब पुलिस डेफिनेटली एक बड़ा सूबा जिसकी आबादी तकरीबन 11.5 करोड़ से भी ज़ायद की है, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है प्ले कर रही है। इस वक्त पंजाब पुलिस क्या कर रही है कोरोना की रोकथाम के लिए, जो पुलिस के हवाले से जो असल रोल है, चूँकि लॉकडाउन की बात की जाती है और लॉकडाउन जो है वो बग़ैर जो है पुलिस डिपार्टमेंट के उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, कुछ शिकायत भी इस हवाले से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल IG ऑपरेशन इनाम गनी साहब, जो कि पंजाब पुलिस के तर्जुमान भी हैं। इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है ग्राउंड पर क्या है, और आवाम जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि जो सिचुएशन जो है, जो पुलिस का एक रोल है और जो राब्ता है आवाम के साथ, वो अभी क्या है और आइंदा चलकर कैसा रहेगा। इनाम गनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इस वक्त अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं तो ये सब का सब जो है, इसका जो बुनियादी नुक्ता अगर बात करूं या बुनियादी इसका जो वेट है वो पुलिस के ऊपर आया है, तो आपने इसको कैसे डील किया, अब तक आपकी कार्रवाई क्या रही है? देखिए, जब ये सारा कुछ शुरू हुआ, बल्कि हम बिगिनिंग फरवरी जब चाइना में ये पेंडेमिक आया वहाँ से शुरू हुआ, तो हमारी SPU है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जो कि चाइनीज़ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ संभालता है पूरे पंजाब में। और चूंकि चाइनीज़ के साथ उनका इंटरेक्शन है, उठना बैठना है, तो उस वक्त से हम कोरोना वायरस के साथ और उसके साथ जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं या जो सस्पेक्टेड थे। सबसे पहले तो हमने अपने SPU की प्रॉपर ब्रीफिंग्स की, हमने उनको इक्विप किया, मास्क दिए, हमने उनको ग्लव्स दिए, उनको बताया कि एहतियाती तदाबीर क्या हैं, किस तरीके से रिएक्ट करना है। और तब से लेके अब तक मुसलसल पंजाब पुलिस SPU के जो हमारे टोटल 400-450 लोग डिप्लॉयड थे उनके साथ एस्कॉर्ट्स पे, उससे लेके अब इस वक्त कोई 99,000 के करीब पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स और जवान जो हैं वो ड्यूटियां कर रहे हैं कोरोना रिलेटेड। उसमें सबसे शुरू में जब ज़ायरीन आए ईरान से और ताफ्तान पहुंचे और फिर आगे उन्होंने, ज़ाहिरी बात है, पंजाब में आना था और बाकी सूबों में जाना था, यूनिट्स में जाना था, उनको जब वो हमारे पास आते थे DG खान ट्राइबल एरिया, वहाँ से लेके फिर DG खान में उनको रखना, क्वारंटीन करना, आज़ाद कश्मीर वालों को वहाँ पहुँचाना, जो गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं उनको उनके हवाले करना, KP वालों को, ये सारा कुछ हमने किया। बहुत मुश्किल मरहला था, शुरू के दिन थे, इन्फेक्शन भी ज़्यादा थी, डर खौफ भी हमें बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसको बहुत एहसन तरीके से किया। फिर इस वक्त हमारे पास कोई 460+ क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं थ्रू पंजाब। उनकी सिक्योरिटी, ज़ाहिरी बात है, वहाँ पे जो लोग हैं इन्फेक्टेड, भले वो ईरान के ज़ायरीन हैं या हमारे पास जो तबलीगी जमात के हमारे मेंबर्स हैं, उनको रखना, वो हम कर रहे हैं। फिर जब शुरू में 144 का नफाज हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट, वो हम कर रहे हैं। फिर जब 144 ख़त्म हुआ और अब ये इन्फेक्शस डिजीज़ ऑर्डिनेंस के तहत जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी कंप्लायंस करवाना, आपने देखा होगा जगह जगह पे पुलिस मौजूद है, हम नाकाबंदियाँ कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वापस भी कर रहे हैं, केसेस भी रजिस्टर कर रहे हैं, वो सारा कुछ हो रहा है। साथ ही एक और चीज़ जो आवाम को शायद बहुत कम नज़र आती है, वो है जो हम काम कर रहे हैं इसी दौरान एंटी होर्डिंग और प्राइस हाइक के ख़िलाफ़। वो भी बहुत बड़ा काम था जो पंजाब पुलिस ने किया, और हमने ये कोशिश की कि हम कीमतों में बहुत बड़ी हाइक ना आने दें। सो उसमें बहुत ज़्यादा काम
کام پنجاب پولیس نے کیا, اور اس وقت بھی کوئی 99,000 کے قریب جو ہمارے آفیسرز اور جوان ہیں وہ اس کام میں مصروف ہیں. اچھا, پنجاب پولیس پر تنقید تو ہوتی ہے, لیکن میں بھی بیٹھ کے تھوڑا سا اگر سوچوں تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی وبا آ جائے تو پھر پنجاب پولیس, کائٹ فلائنگ ہے تو پنجاب پولیس, اگر لا اینڈ آرڈر ہے تو پنجاب پولیس, اگر سیکیورٹی ہے تو پنجاب پولیس, اگر وی آئی پیز کی سیکیورٹی ہے, اگر ٹیررزم ہے تو پنجاب پولیس. یہ پنجاب پولیس ہی کے اوپر کیوں پھر سب دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ کہ پنجاب پولیس ہی وہ لا انفورسمنٹ, سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, یہ اسی کا کام ہے کہ عوام کی خدمت کرے, سیکیورٹی پرووائڈ کرے, لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے. اس وقت بھی جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت ہماری میٹنگز چل رہی ہیں, بیکاز رمضان آنے والا ہے, ظاہری بات ہے, اور رمضان کے حوالے سے ہم نے سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے, مساجد کی, امام بارگاہوں کی سیکیورٹی ہم نے کرنی ہے. سائڈ بائی سائڈ آپ اگر دیکھیں تو ساؤتھ میں اس وقت ہارویسٹنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا, پھر ویٹ کی پرچیز, ساتھ ہی پرچیز سینٹرز بن جائیں گے, اس میں ہماری ڈیوٹیز شروع ہو جائیں گی. احساس پروگرام کے تحت اور جو ہمارے پروونشل پروگرامز ہیں اس کے تحت ڈسپرسمنٹ ہو رہی ہے, جو ہمارے نیڈی اور ڈیسٹیٹیوٹ ہمارے بھائی بہنیں ہیں ان کے لیے, وہاں پہ ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے کرائم پریونشن, ڈیٹیکشن, وہ بھی سارا کچھ ہو رہا ہے. جلسے جلوس بھی نکل رہے ہیں, لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, اس پہ بھی ہم موجود ہوتے ہیں. سو یہ سارا کچھ ہولسٹکلی کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر جگہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم وی شوڈ ڈو آور بیسٹ, اور ہم پنجاب کے عوام کو ایک سیکیور پنجاب دے سکیں جہاں پر وہ اپنی زندگی امن کے ساتھ اور آرام کے ساتھ گزار سکیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو کرونا ہے, یہ ڈیفینیٹلی ایک ایسا فینومینا تھا جو دنیا میں شاید پہلے نہیں تھا, اور پوری دنیا اس کے اندر گئی. پنجاب پولیس جب کوئی اس طرح کی وبا آتی ہے یا اس طرح کا کوئی ایک بہت بڑی ٹاسک آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس ڈپارٹمنٹ کا جو اس کی طرف جا رہا تھا اس کی ایک تربیت کا ایک عمل ہوتا ہے, یا اس کو بتایا جاتا ہے, یا پہلے سے وہ تیار ہوتا ہے, اسے گیئر اپ کیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں بالکل کچھ پتہ نہیں آپ کو, تو اس میں اڈیپٹ ٹو اس سچویشن کے مطابق کس طرح کیا آپ نے سب نے؟ دو طریقے ہوتے ہیں اس کے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں, رسپانس آپ کا ری ایکٹیو رسپانس ہوتا ہے, اور دوسرا پرو ایکٹیو رسپانس ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پرو ایکٹیو ہو. چیز جب بلا آپ پہ آ جائے اور اس کے بعد آپ ری ایکٹ کریں, وہ ایک ڈفرینٹ ری ایکشن ہوتا ہے, وہ پینک کا ری ایکشن ہوتا ہے. پرو ایکٹیو یہ کہ آپ پہلے سے تیاری کریں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے 2 فروری کو اپنے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا جو چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے وہ تھے, اور اس کے لیے ہم نے SOPs بنائے, اسٹینڈنگ آرڈرز بنائے, ہم نے ان کو بریف کیا, اور اس سے ہماری اپنی بھی ٹریننگ ہو گئی. اور اس میں پھر جب ظاہری بات ہے یہاں پہ جب ہم پہ آئی تو پھر ہم نے, چونکہ وی ور آلریڈی ٹرینڈ, ہم اس چیز پہ کام کر چکے تھے, تو جب زائرین آئے ایران سے تو ہم پہلے سے اس کے لیے تیار تھے کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ زائرین جب پہنچے DG خان, اور DG خان تک تو ٹھیک تھا, ٹرائبل ایریا سے لے کے ہم DG خان میں لے آئے, لیکن جن کو ہم نے گلگت بلتستان لے کے جانا ہے یا جو KP جا رہے تھے, اب اگر ہم ری ایکشنری ہوتے یا ری ایکشن کے طور پہ کرتے تو ہماری بالکل تیاری نہ ہوتی, چونکہ ہمیں پتا تھا کہ کیا ہم نے کرنا ہے. سو ود دا ہیلپ آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پروونشل گورنمنٹ, موٹر وے پولیس, ہم نے کیا یہ کہ ظاہری بات ہے اب ایک گاڑی جو DG خان سے چلتی ہے وہ پشاور ڈائریکٹ نہیں جا سکتی یا وہ گلگت ڈائریکٹ نہیں جا سکتی, اس نے راستے میں رکنا ہے. اس میں بچے بھی ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں, واش روم بھی اٹینڈ کریں گے, کھانا پینا بھی ان کو چاہیے. اچھا, سو اس کے لیے اچھا پیٹرول بھی چاہیے. سو ہم نے پہلے سے یہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے کون کون سے لے بائی ایریاز بند کرنے ہیں, وہاں پیٹرول کا بندوبست کرنا ہے, ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے. پھر جو ہمارا سٹاف ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے وہ پراپرلی پروٹیکٹڈ ہو. سو جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے PPE پورا اس کا بندوبست کرنا, گلوز کا اپنے لوگوں کے لیے وہ کرنا, ماسک کا بندوبست کرنا, اور اس کے بعد جب وہ چلے جائیں تو اس لے بائی ایریا کو پراپر ہم نے سینیٹائز کروانا ہے, ڈیکنٹیمنیٹ کروانا ہے. ظاہری بات ہے جو ہم نے چیزیں وہاں استعمال کی تھیں یا جو ان زائرین نے جو چیزیں وہاں پھینکی, ظاہری بات ہے ان کے پاس جتنا کچھ تھا وہ جو چیزیں پھینکی ان کی پراپر ڈسپوزل, کہ ان کو جلانا ہے, ان کو دفنانا ہے. سو ہم پرویکٹیو ہو کے ہمیشہ کام کرتے ہیں, پہلے سے سوچ کے کہ بھئی ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے, اور اللہ کے فضل سے اس میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی ہے, اور ابھی تک ہم اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. ہماری پراپر بریفنگز ہوئی ہیں, ایک
ایک ہمارا سپاہی ہم نے اس کو بریف کیا ہے, آفیسرز کو بریف کیا ہے, اور اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ہم چونکہ بیرکس میں بھی رہتے ہیں اور بہت زیادہ پبلک کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ ہیں, لیکن جتنا کرونا وائرس پنجاب پولیس میں ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے, مطلب اٹ از فار لیسر, جو کہ ہماری نیشنل ایوریج ہے, حالانکہ ہم بیرکس میں رہتے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں. اچھا, پنجاب پولیس کی طرف تو میں آتا ہوں, لیکن ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جس طرح کا لاک ڈاؤن سندھ میں ہوا ہے وہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے تھا, ویسا نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, ٹھیک ہے. جب لاک ڈاؤن کی ہم بات کرتے ہیں آپ کو سٹیز نظر آتی ہیں, خاص کر میڈیا کو سٹیز نظر آتی ہیں, رورل ایریا تو نظر نہیں آتا. ہمارے 4 سٹی ڈسٹرکٹس ہیں. کراچی ظاہری بات ہے بہت بڑا وہ ہے, لیکن اٹ از 1 سٹی, اس کو اس طریقے سے انہوں نے وہ کیا. ہمارے ہاں رورل ایریا بہت زیادہ ہے. ہمارے ہارویسٹنگ یہاں پہ ظاہری بات ہے چل رہی تھی, ہمارے لوگوں کی ایشوز پرابلمس سندھ سے ڈفرینٹ ہے. گورنمنٹ کی پالیسی, ہمارے جو رولز بنے تھے, ہمارے ریسٹرکشنز دے ور دا سیم. جب 144 جہاں تک تھا اس کا نفاذ انفورسمنٹ بڑے اچھے طریقے سے ہوئی, لیکن ہمارے ہاں جو اس میں جن لوگوں کو ایگزیمپشنز ملی تھیں, ظاہری بات ہے ان کو ہم نے جانے بھی دینا تھا, ان کو ہم نے چھوڑنا بھی تھا. سو وہ جو ایگزیمپٹڈ لوگ تھے وہ موسٹ پرابلی میڈیا کو زیادہ نظر آ رہے تھے. لیکن اگر آپ ادروائز دیکھیں تو ہمارے ہاں آپ کو کہیں پر بھی کوئی مارکیٹس, کوئی مالز آپ کو کھلی نہیں ملی, ہمارے ریسٹورنٹس کہیں پر آپ کو کھلے نہیں ملے. سو ہم یہ پرائڈ اس میں لیتے ہیں کہ پنجاب میں بہت اچھے طریقے سے جہاں انفورسمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی, جہاں ایگزیمپشن ملنی چاہیے تھی وہ ایگزیمپشن ملی, اس لیے لوگوں کو اتنے پرابلمس نہیں ہوئے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب کے لوگ ہیں سندھ کی نسبت جو ہے یہ بھی زیادہ کوآپریٹو رہے؟ یہ کمپیرزن تو ظاہری بات ہے میں نہیں کر سکتا, لیکن لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. لوگ ابھی بھی اگر آپ ایون باہر جاتے ہیں تو آپ کو کم سے کم 2% in 5% آپ کو لگتے ہیں جنہوں نے ماسک بھی پہنا ہے, جو حفاظت بھی اپنی کر رہے ہیں. لوگ کم سے کم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ پنجاب میں زیادہ بریفنگز بھی ہوئی ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہو تو پولیس کے تمام ناکہ جات پہ انیشیلی اسپیشلی ہم نے یہ بندوبست کیا تھا کہ وہ ایجوکیٹ کریں. سو اگر وہ آپ کو روکتے تھے پولیس والے تو آپ کو ایجوکیٹ کرتے تھے, آپ کو بتاتے تھے, کاؤنسلنگ کرتے تھے, یوں نہیں بیٹھنا, گھر سے نہیں نکلنا, منیمم بندے نکلیں. سو ہم نے زیادہ کوشش یہ کی کہ ہم کاؤنسلنگ کریں, ہم لوگوں کو بتائیں, اور لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت حد تک. اچھا, کل ایک میں پریس کانفرنس دیکھا تھا, اس میں ایک تاجر رہنما کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا بلکہ ایک منافقت ہوئی ہے. اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ میرے خیال میں تو بالکل یہ غلط ہے. لاک ڈاؤن ایک تو خیر شروع سے بھی ہم کہتے تھے کہ اٹ از ناٹ لاک ڈاؤن, اس طریقے سے یہ کوئی کرفیو تو تھا نہیں, ٹھیک ہے. کرفیو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی مقصد کے لیے نہیں نکل سکتا. اب ظاہری بات ہے کہ جب اس طرح کا پینڈیمک ہوتا ہے تو اس طرح کی چیز آپ کر نہیں سکتے ہیں. آپ نے فارمیسیز کھلی رکھنی ہے, میڈیکل سٹورز کھلے رکھنے ہیں, ہاسپٹلس کھلے رکھنے ہیں, لوگوں نے کھانے پینے کی چیزیں ظاہری بات ہے وہ لینی ہے, ٹھیک ہے. تندور آپ نے کھلے رکھنے ہیں, دودھ کی دکانیں جو ہے وہ آپ نے کھلی رکھنی ہے. اچھا, ان کو ظاہری بات ہے یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک تندور ہے تو وہیں تندور پہ روٹی نہیں بنتی, وہ کہیں سے آٹا آئے گا, کہیں سے وہ مزدور آئیں گے جو وہاں پہ روٹی بناتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سارا کچھ لوگوں کو پنجاب گورنمنٹ کی اور پنجاب پولیس کی جو پالیسی تھی کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور ہم نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا. ہم نے بہت زیادہ سختی بھی نہیں کی, لوگوں کو سمجھایا بھی, اور اللہ کے فضل سے جس سپیڈ سے یہاں پہ کرونا کو پھیلنا چاہیے تھا, اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو اس طریقے سے پھیلا بھی نہیں ہے. سو میرے خیال میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جب یہ آپ سارا آپریشن کر رہے تھے اس کو روکنے کے لیے, تو ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ماڈل تو پہلے ہوتا ہے کسی فورس, آپ کے سامنے کوئی ماڈل بھی نہیں تھا. تو آپ نے جو بھی اسٹریٹجی اپنائی یہ کہاں سے ہوا؟ یہ انپٹ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے آیا, انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے آیا, یا آپ کی اپنی جو ہیرارکی ہے انہوں نے فیصلے کیے اس روشنی میں کہ جو آرڈر اوپر سے آپ کو آیا؟ نہیں, بات یہ کہ ہمیں یونیفارم فورسز میں ہمیں بہت یہ ایک آسانی ہوتی ہے کہ جو آرڈرز دیے جاتے ہیں انسپیکٹر جنرل پولیس کی طرف سے, وہ ڈاؤن دا لائن نیچے تک کانسٹیبل تک پہنچانا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور ہمارے انسپیکٹر جنرل جو ہے وہ بہت پرویکٹیو آدمی ہیں, انہوں نے شروع سے ہی اس پہ کام کیا, SOPs کے ڈیولپمنٹ پہ کام کیا کہ جی ہمارے
ہمارے کیا SOPs ہونے چاہیے. اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی بہت ہیلپ حاصل تھی, پروونشل گورنمنٹ کی ہمیں ہیلپ حاصل تھی, لیکن چونکہ کچھ ممالک میں یہ ہو بھی چکا تھا, کہیں پہ لاک ڈاؤنس بھی ہو رہے تھے, اور ہمارے پاس جب یہ کرونا اتنا زیادہ آیا تو بائی دین آپ WHO کے بھی آپ کے پاس وہ آ چکے تھے, جو ہمارے انٹرپول ہے اس کے انسٹرکشنز آ چکے تھے. پھر ہمارا اپنا ایکسپیرینس, جیسے میں نے کہا کہ SPU کے ساتھ کام کرنے کا, چائنیز کے ساتھ کام کرنے کا وہ بھی تھا, اور چونکہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بہت آرام سے بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکتے ہیں. سو ہم نے دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھا اور وہ یہاں امپلیمنٹ کیا اور اللہ کے فضل سے اس نے کہا. اچھا, اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ راشن مل رہا تھا تو بہت زیادہ لوگوں کا موب اکٹھا ہو گیا, اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جہاں لوگوں کا موب نکل کر باہر آ گیا. تو اس کی وجوہات کیا بنی؟ دیکھیں, اس میں چونکہ فلانتھراپی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے, لوگوں نے خود سے لے جا کے عوام میں چیزیں تقسیم کرنے کی کوشش کی. اس میں ایک تو پروفیشنل بیگرز بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کچھ یہ پروفیشنل چیزیں جمع کرنے والے بھی, ہر بندہ جو کچھ بھی نہیں کرتا تھا پروفیشنل بیگر بھی تھا, وہ کدال اور بیلچہ لے کے کھڑا ہو گیا سڑک کنارے پہ, اور ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ وہ 10-10, 15-15 راشن کے پیکس لے لے. چونکہ آرگنائزڈ نہیں تھی چیزیں, اسی لیے پنجاب گورنمنٹ نے بار بار ریکویسٹ بھی کی کہ بھئی آپ خود سے نہ کریں, لیٹس بی آرگنائزڈ, ہم آرگنائزڈ طریقے سے اس کو کریں. جب آپ کہیں پہ اپنی گاڑی میں رکھ کے 8-10-20 تھیلے لے کے جاتے ہیں اور کہیں سڑک پہ دینے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے اسی طریقے کی ایک بد نظمی ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ احساس پروگرام کے پیسوں کی تقسیم میں یا اس میں ہم نے کوشش یہی کی کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو, فاصلہ رکھا جائے, پراپر دائرے بنے جس میں لوگ آئیں بیٹھیں. پولیس نے, سول ایڈمنسٹریشن نے اس میں بہت کام کیا. اس کے لیے نظم رکھنے کے لیے ظاہری بات ہے پہلے پرائر اطلاع بہت ضروری ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کسی چوک پہ جا کے اگر 40-50 تھیلے کھانے کے لے کے وہ کریں گے تو لوگ قطار بنائیں گے, چونکہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے, نہ ہماری ٹریننگ میں ہے, اس لیے تھوڑا سا پرابلم. اچھا, یہ ابھی جو ریسنٹلی جو آرڈر آیا اس کے اندر یہ تھا کہ پہلے کہا گیا کہ یہ جو نائی ہیں یا جو حجام جو ہیں ان کی دکانیں جو ہیں کھلی رہیں گی. پھر اچانک آرڈر آ گیا, پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آیا, میڈیا نے بھی بتا دیا, اور اگلے دن پھر آ گیا کہ جناب یہ بند ہوں گی. تو پہلے جو لوگ صبح دکانیں کھول کے بیٹھے تھے تو پھر اگلے دن پولیس پہنچ گئی اور پھر وہ ساری سچویشن ہوئی. اس میں لوگوں کو بڑی پرابلم آئی. اس طرح کی سچویشن آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو نیشنل میڈیا ہے, لفظ میں نے اسی لیے نیشنل استعمال کیا کہ وہ سب جگہوں کے لیے ہے. اچھا, پھر پولیسنگ پروونشل سبجیکٹ ہے, اچھا ہیلتھ بھی پروونشل سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ظاہری بات ہے فیڈرل گورنمنٹ انسٹرکشنز دیتی ہے, ان انسٹرکشنز کی لائٹ میں پروونشل گورنمنٹ کوئی قانون بناتے ہیں یا کوئی قانونی فیصلہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ جس نے پھر امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے. اب ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے وہ جو سندھ گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہوں گے وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, پنجاب کے بھی چل رہے ہوتے ہیں, KP نے اپنا ایک نوٹیفیکیشن کیا اس کا بھی چل رہا ہوگا, آزاد کشمیر گلگت بلتستان نے کیا اس کے بھی. فیڈرل گورنمنٹ چونکہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کے لیے انسٹرکشنز ایشو کرتا ہے وہ بھی چل رہے. اس میں یہ کنفیوژن شاید کہیں سے ہو گئی تھی کہ جی حمام جو ہے وہ کھلے رہیں گے, لیکن حمام اگر آپ دیکھیں تو وہ سب سے بڑا پرابلمیٹک ایریا ہے. حمام میں یا آپ جو نائی کی دکانیں, باربر شاپس, اس میں تو آپ ڈسٹینس رکھ ہی نہیں سکتے, کسی طور پر نہیں رکھ سکتے ہیں. اور وہ جو انیشل ایون آرڈر ہمارا تھا پروونشل گورنمنٹ کا, اس میں حمام شامل نہیں تھے. لیکن شاید کنفیوژن اسی لیے ہوئی کہ کسی اور پروونس میں یا کہیں اور یہ بات ہوئی, یا جو ڈرافٹ آرڈرز تھے اس پہ بات ہوئی اور اس سے بات پھیل گئی کہ جی جو حمام ہے وہ کھلے رہیں گے. حمام کے لیے کہیں بھی کبھی بھی کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے, نہ کوئی نوٹیفیکیشن. اچھا انعام صاحب, بینگ ایک لے مین میں اگر دیکھوں پنجاب پولیس کو, تو مجھے سوشل میڈیا پر یا ٹی وی پر اگر کسی ناکے کے اوپر ایک عام آدمی, ڈیفینیٹلی یہ جو لوگ اس وقت ایک بہت بڑا ایک وبا چل رہی ہے نا, تو پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے, ہمدردی کے جذبات بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جب ناکے کے موٹر سائیکل والے کو پولیس بے دردی سے مار رہی تھی, ہم نے یہ بھی واقعات دیکھے, سوشل میڈیا پر بھی آئے ہیں, تو ایک کانسیپٹ میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ پولیس ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے, لیکن کیا اس کے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ اسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈا سوٹا, کہ کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ایک جو اس بندے کو مار پڑی ہے وہ ہارڈنڈ کرمنل نہیں ہے, ایک وبا آ گئی اور وہ گھر سے باہر آ گیا, کسی مجبوری کے تحت بھی آ سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. کیا کوئی اور میتھڈ نہیں تھا کہ اس کو ڈیل کیا جائے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ناکوں پہ ہمارے اباؤٹ کوئی 35-40% اسٹاف لگا ہوا ہے, کوئی اتنا ہی ہوگا, کوئی 40,000, ٹھیک ہے. اچھا, تھرو پنجاب اٹک سے لے کے رحیم خان تک ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, ہماری ٹریننگ یہی ہے, ہم بتاتے یہی ہیں کہ جی ریسٹرین کرنا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے جہاں پہ پولیس والا اوور ری ایکٹ کر جاتا ہے. ہم اس کو کنڈون نہیں کرتے, کنڈیم کرتے ہیں, غلط ہے, ہم ایکشن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جہاں پر بھی واقع ہوا ہے ہم نے آفیسرس کو سسپینڈ کیا, ہم نے پولیس آفیسرس کو سسپینڈ کیا, ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیے. اٹ از ناٹ پالیسی آف دا پنجاب پولیس, اٹ از ناٹ پالیسی آف دا انسپیکٹر جنرل آف پولیس. ہم نہیں کہتے کہ ہاتھ اٹھاؤ, ٹھیک. ہم جو بھی ہاتھ اٹھائے گا, جو بھی جنرل پبلک کے ساتھ زیادتی کرے گا, اس کے خلاف ایکشن ہوگا, اینڈ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. یہاں بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو اس موضوع پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا انعام صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسے چیزوں کو ڈیل کرنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ڈنڈا آپ استعمال کریں. جیسے ٹریفک پولیس ہمیں اکثر نظر آتی ہے پھول دے رہی ہوتی ہے کھڑی ہو کے. پھر جیسے آپ نے رائٹس پولیس بنائی ہوئی ہے کہ آپ واٹر کینن کے ساتھ بھی لوگوں کو روک سکتے ہیں, ضروری نہیں ڈنڈا چلانا. تو آپ کے پاس ایسی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں پر یہ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, جہاں پولیس والے ریئیکٹ کریں, کوئی ایسی سچویشن ہو جہاں پہ چلو کوئی آگے اس کو پھول دے کے بھی سمجھایا جائے؟ دیکھیں, ہمارے نارملی تو طریقہ ہی یہی ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ جی آپ نکال لیں پچھلے سپوز 10 مہینے, سال کا نکال لیں کہ اس میں پولیس کے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا ہوا, اور پولیس نے کہاں کہاں ریسٹرین شو کیا, اور کہاں پہ پولیس نے ریئیکٹ کیا یا اوور ریئیکٹ کیا. سو آپ کو ڈیفینیٹلی یہ نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اگر 10 دفعہ اس طرح کا ہوا ہے کہ جہاں پہ کسی بھی کمیونٹی میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں نہ جنرل پبلک کی بات کروں, نہ ڈاکٹرز کی, نہ وکیلوں کی, کسی کی بھی نہیں, لیکن یہ کہ اگر آپ انسیڈنٹس دیکھیں تو ہمارا ریسٹرین کا پروپورشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت ریئیکٹ کرنے کے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اب کی ٹریننگ ہے, ہماری جو بریفنگس ہیں, ڈی بریفنگس ہیں, وہ ساری اسی لائن پہ ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے لوگوں کو بھی یہ پتا ہے. اچھا, پبلک نے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا وہ کیا ہے. جیسے میں پہلے بات کی کہ ہمیں لوگوں کی طرف سے آنا شروع ہو گیا کہ جی اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا, اس پولیس افسر کو. اچھا, امریکہ میں ریئیکٹ کرتے ہیں, برطانیہ میں ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ ان کے آج جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں ان کے ریئیکشنز, ٹھیک ہے. اچھے سے اچھے سویلائز ملک کی پولیس, ٹھیک ہے, وہ ریئیکٹ کرتی ہے. وہ خواتین کا بھی نہیں دیکھتی, وہ مردوں کا بھی نہیں دیکھتی کہ جب پولیس پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اٹ مینس کہ اس نے اسٹیٹ پہ ہاتھ اٹھایا. لیکن اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں, جی ایڈ کر لیں. امریکہ کے اندر ہم نے کرونا کی وبا کے دوران دیکھا کہ سٹورز لوٹے گئے, لیکن وہاں کی پولیس نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا. اچھا, میں پہلے تو اس ریئیکشن کی بات کروں گا, پھر میں اگلے کی بات کروں گا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا ریسٹرین زیادہ ہے, ٹھیک ہے, پرسنٹیج ریسٹرین کا زیادہ ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی ہم ریسٹرین شو کریں, ہم اس طرح کی حرکت نہ کریں, لیکن جہاں ہو اس کے خلاف ایکشن ہو. اچھا, اب آپ نے بات کی سٹورز لوٹنے کی. ماشاءاللہ ہمارے ہاں یہ ابھی تک اس طرح کی سچویشن نہیں ہے, اور اس میں بھی کریڈٹ آپ کو پولیس کو ہی دینا چاہیے کہ جی ہم ابھی تک کامیاب ہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے پہ. اس طریقے سے یہاں پہ ہمارے یہاں کوئی ایشو نہیں ہوا. لیکن آپ دنیا میں کہیں پر بھی جب پولیس پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسٹیٹ پہ, بیکاز وہ یونیفارم اس بندے کا نہیں ہوتا. جب میں یہ یونیفارم پہن کے یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں پرسنل کیپیسٹی میں انعام گھری نہیں ہوں, آئی ایم ریپرزینٹنگ دا اسٹیٹ, ٹھیک ہے, میں اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کے پاور کو کر رہا ہوں. تو جب اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی پولیس والے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پرچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز آپ اسٹیٹ پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور اسٹیٹ یہ کہیں پر بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ ہم یا تو ایک سافٹ اسٹیٹ بنیں گے,
ٹھیک ہے, جہاں پہ بنانا ریپبلک ہو کہ جہاں پہ جس کا دل آئے وہ اسٹیٹ کے ساتھ کرے. دنیا میں ایون ناروے, سویڈن کی پولیس بھی اگر آپ ان پہ ہاتھ اٹھائیں گے وہ بالکل ریئیکٹ کریں گے, وہ اس چیز کو وہ نہیں کریں گے. آپ نے اسٹور کی بات کی, اسٹور توڑنا اور چیز ہے, یونیفارم پہ ہاتھ اٹھانا اور چیز ہے. ٹھیک, اچھا, سو اس کو کہیں پر بھی ایکسیپٹ اور وہ نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ابھی وہاں پہ کیا ہوا ہے, پاکستان میں جو ہوا ہے یا پنجاب میں جو ہوا ہے, کرونا کے وقت میں جس طریقے سے پنجاب پولیس نے وہ کیا ہے اور جس طریقے کے وائبس ہمیں مل رہی ہیں, ہم نے اپنی تنخواہوں سے کاٹ کے 9.5 کروڑ روپے کا راشن لوگوں میں تقسیم کیا ہے اضلاع میں. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنی تنخواہوں سے پیسے نکال کے, کوئی ویلفیئر فنڈ نہیں تھا, ہمارے سپاہی نے اپنی تنخواہ سے پیسے دیے ہیں, اس کا ہم نے کیا. جس طریقے کے وائبس ہمیں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لینتھ اینڈ بریڈتھ آف پنجاب 1, 2, 4 انسیڈنٹس اس طرح کے ہو جاتے ہیں, ہم ان پہ ایکشن بھی لیتے ہیں, لیکن اٹ از ناٹ اے نارم. اس طریقے سے نہیں ہوا کہ جی آپ لاہور میں سپوز ہماری ناکہ بندیاں ہیں, آپ جائیں اور یہ نہیں ہے کہ جی وہاں ہر پولیس والے کے پاس ڈنڈا ہے اور جو بندہ آتا ہے 2 سواریاں ہیں وہ اٹھا کے ڈنڈا مار رہا. ہم نے لوگوں کو سمجھایا, ہم نے کیس دیکھیں, ہم سب سے پہلے کیا کہتے تھے کہ جی آپ کاؤنسلنگ کریں ناکے پہ, جو بہت زیادہ اچھا فیملیز ہیں واپس کر دیں, ٹھیک ہے, فیملیز ہیں کاؤنسلنگ کر دیں, لڑکے بالے ہیں واپس کریں, نہیں ہے آپ تھانے بھیج دیں, تھانے بھیجا پھر بھی آپ وارننگ کریں, ٹھیک ہے, پھر بھی آپ وارن کریں. اچھا, اس کے علاوہ نہیں ہے, اگر آپ نے پرچہ دینا ہے پرچہ دیں, اس کے بعد بیل پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ جی لاک اپس آپ کے لوگوں سے بھرے ہوئے ہوں, جیل آپ لوگوں سے بھر دیں, اور یہ کرونا آپ روکنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کریں. سو میرے خیال میں جب یہ کرونا کا انشاءاللہ یہ وہ ہوگا تو پنجاب پولیس اس میں سے سرخرو نکلے گی, اینڈ ویل کم آؤٹ ایز ہیروز ایز دا ڈاکٹرز آر, بیکاز 2 لوگوں نے بہت قریب سے سسپیکٹس کے ساتھ کام کیا ہے, اور وہ یا ڈاکٹرز ہیں یا پنجاب کی پولیس ہے. جس طریقے سے ہم سسپیکٹڈ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے ہم جنرل پبلک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے ہم ہاسپٹلز میں کوارنٹینس میں کام کر رہے ہیں, زائرین کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تبلیغیوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے مساجد پہ ہم ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سو میری یہ بہت بڑی کنوکشن ہے کہ انشاءاللہ اس سے ویل کم آؤٹ ایز ہیروز ناٹ ایز ویلنس. اچھا, اس کو تھوڑا ادروائز دیکھ لیتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہی ہوگا کہ جب سوشل میڈیا میں بہت زیادہ کمپین, ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر دکھایا جاتا ہے کہ جی ناکے پہ لوگوں کو مار پڑ رہی ہے یا کسی فیملی کو مار پڑ گئی ہے, تو جب اس طرح کی پکچرز ہوتی ہیں تو ایٹ دی اینڈ جب ان دی اینڈ ہم بات کریں گے کہ اگر آپ پہنچتے ہیں, کرونا کی وبا ختم ہو جاتی ہے اور باہر نکلتے, ایسے پولیس ڈپارٹمنٹ ایز اے ہول میں بات کروں گا کہ اس کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ بھی تو ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ جناب یہ ایک ایسی فورس ہے جس کے پاس صرف ڈنڈا ہے ٹھیک کرنے کے لیے, یعنی ان پبلک تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پولیس جو ہے لوگوں کو مارے. تو آپ نے خود بھی کہا کہ آپ ایکشن لیتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اوور آل جو پولیس کی امیج نکلے گی وہ ٹھیک نہیں نکلے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی, سوشل میڈیا بڑا ایک عجیب سا وہ میڈیم ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پولیس کے جوان اور ایک فیملی آپس میں وہ ہو رہے ہیں اور مار پٹائی ہو رہی ہے اور سارا کچھ. اب یہ 3 سال پرانا ویڈیو تھا جب ہمارا یونیفارم بھی یہ نہیں تھا. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یونیفارم انہوں نے دوسرا پہنا ہوا ہے. رحیم یار خان میں واقعہ ہوتا ہے 3 سال پہلے, اور اس کے بعد 2 ہمارے جو جوان ہیں وہ اس میں ملوث تھے, دونوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, دونوں ڈسمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ آ کے سوشل میڈیا پہ اب وائرل ہوتا ہے. مجھے بھی لوگوں نے بھیجا کہ جی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اچھا, سب سے پہلے تو میرا ریئیکشن یہی تھا کہ جی پنجاب پولیس نہیں ہے کیونکہ ہمارا یونیفارم نہیں تھا. بٹ جب ہم نے پھر چیک کیا تو پتا چلا کہ نہیں, یہ تو 3 سال پرانی ویڈیو ہے. ہماری یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ ہمارے لوگ, کچھ لوگ شرپسند, وہ یہی چاہتے ہیں کہ کیوس ہو, انارکی ہو, پرابلمس ہو, ایشوز ہو. دوسری طرف آپ نے بات کی کہ جی آپ ڈنڈے کے علاوہ, نمبر 1 ایک تو جو ہمارا وہاں بندہ لگا ہوا ہے وہ ڈنڈا ہوتا نہیں ہے. بٹ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جی اگر آپ ہو
ٹھیک ہے, اور ایک فیملی آئی ہے, آپ نے اس کو واپس کر دیا, اچھے طریقے سے چلی گئی ہے, ایک بائک آئی ہے جس پہ 3 لڑکے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اتر جاؤ, چلو اور کچھ نہیں ہے, وارننگ ہے, نہ کچھ مت کرنا, 2 اتر جاؤ, ایک بندہ جائے, اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں جاتے, اور وہ آپ کے گلے پڑتے ہیں, آپ کو گریبان سے پکڑتے ہیں, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ پہلی تو بات یہ کہ اس کا آنسر تو آپ نے دینا, میں نے تو آپ سے کوشچن کیا تھا. نہیں, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں نا, بیکاز یو آر جنرل پبلک. میرا نہیں خیال کہ 3 لوگ پولیس کے ایک دم گلے پڑ جائیں گے, اس کی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی عام طور پر. اچھا, وہ اتر جاتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, پولیس والا مارنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان پبلک جب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, پولیس کے پاس تو آپ کے پاس تو اختیار ہے نا کہ آپ نے پکڑا اور اس کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں, اس کو تھانے بھی بھیج سکتے ہیں. تو ان پبلک مارنے کا جواز شاید اتنا پولیس کو ضرورت نہیں ہوتی, وہ پکڑ کے اگر اس کو لے جائے تب بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. یہی ہے نا, یہی ہے, تبھی کوئی کسی کے گلے پڑتا ہے پولیس, تبھی کسی کو وہ کرتی ہے جب اگلا گلے پڑ رہا ہوتا ہے نا. اگر نہیں پڑ رہا تو کوئی پاگل نہیں ہے. دیکھیں, یا تو کوئی سائیکوپیتھ ہو کہ جو اس کو یہ شوق ہو کہ میں نے یہاں ڈرامہ بنانا ہے. دوسری بات یہ کہ آج کل ہر ایک کو پتا ہے کہ ہر دوسرے بندے کے پاس, بلکہ ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے جس میں کیمرہ ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ جی اس کی ریکارڈنگ ہونی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ریکارڈنگ چلنی بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سو ہوتا یہ ہے کہ جب اگلا اتنا گلے پڑ جائے, ٹھیک ہے, تب کوئی ریئیکٹ کرتا ہے, ورنہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے, کانسل کریں, وارن کریں, ایکسٹرا لوگوں کو اتار دیں, نہیں وہ ہوتا تھانے لے جائیں, تھانے لے جائیں, وارن کریں, نہیں ہوتا اس کے بعد آپ پرچہ دیں, بیل دیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہی بار بار والی بات کہ جی کرونا کے اس میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم حوالات بھر دیں یا ہم جیل. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہمیں جو آنے والے دن ہیں اس کے اندر لاک ڈاؤن اسی طرح کا جس طرح کا ابھی تک چلا کہ اس میں مزید سختی آ سکتی ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہوگا. وی آر انفورسرز, ہم تو امپلیمنٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے, بیکاز بگر پکچر ان کے پاس ہوتی ہے. دے نو کہ جی کیا کرنا ہے, انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے, نیشنلی کیا ہو رہا ہے. اٹ وڈ بی دا ڈیسیجن آف دا پرائم منسٹر بیسڈ آن جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے کہ جی وہ کیا ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں کس طریقے سے, بیکاز یہ پالیسی کا ایشو ہے اور اس میں وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے. ہمارا کام تو انفورسمنٹ کا ہے اور جو بھی گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہوں گے. اچھا, اگر آپ کو آرڈر آ جاتے ہیں کہ جی آپ اسٹرکٹلی اس کو لاک ڈاؤن کو کر دیں, تو میرے ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ 2.25 لاکھ پنجاب پولیس, 11 کروڑ آبادی, کیسے پاسبل ہوگا؟ 2 لاکھ نہیں, ایک تو ہم کوئی اس وقت 1,63,000 ہیں آل ٹولڈ, لیکن اس میں 2 لاکھ ہماری وہ پنجاب گورنمنٹ نے ابھی پرمیشن بھی دی ہے, چیف منسٹر از کائنڈ انف کہ جی آپ اور ریکروٹمنٹ کر لیں, اپنی وہ پوری کر لیں. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جی ہم اس کو ظاہری بات ہے امپلیمنٹ کریں گے جس حد تک بھی امپلیمنٹیشن ہوگی, اور میرے خیال میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی. ہاں, نفری اوور اسٹریچ ہو جاتی ہے, جیسے میں نے کہا ہے نا کہ جی اگر اب یہ سارا کچھ سائملٹینیسلی چل رہا ہے, اگر تو اسٹرکٹلی لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے. اچھا, وہ کیسے؟ ٹھیک ہے, وہ اس طرح آسان ہو جاتا ہے کہ اگر سپوز کرفیو ہے, لوگوں کو گھروں میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اچھا سب کچھ بند ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر ساتھ میں احساس پروگرام کی ڈسپرسمنٹ ہو رہی ہے, ہارویسٹنگ چل رہی ہے, ہارویسٹنگ کے لیے ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے پھر مشینری بھی, ٹریکٹرز ٹرالیز بھی چلیں گی, ان کے مستری بھی چلیں گے, گاڑیاں چلتی ہیں تو پیٹرول کی دکانیں, پھر ذات ہی ظاہری بات ہے یہ جو پنکچر لگانے والے ہیں وہ بھی چلیں گے, ٹھیک ہے. سو اگر اچھا پھر اگر مساجد اور امام بارگاہوں میں عبادات ہوتی ہیں تو پھر ان کی حفاظت رمضان میں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک. سو اگر یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے پاکستان کو جو تھریٹ ہے, جو ٹیررزم کا تھریٹ ہے, وہ کم نہیں ہوا, ابھی بھی ہمیں تھریٹ الرٹس آ رہے ہیں, ٹھیک. سو وہ بھی ہے, تو ہم پھر ملٹیپل جگہوں پہ انگیج ہو جاتے ہیں. سو جتنی ٹائٹ لاک ڈاؤن ہوگا ہمیں اتنی آسانی ہوگی. پولیس کے کیا ٹائم نہیں آ گیا کہ پولیس کے اندر جو نفری کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ اس نفری کی اجازت دے گی اور بھرتی ہو جائے؟ دیکھیں, گورنمنٹ نے دی ہے, چیف منسٹر پنجاب نے اجازت دے دی ہے. 10,000 جو ہماری ہے, ہمارے اوریجنلی تو ہمارا بالکل فورسز, آرم فورسز کی طرح ہونا چاہیے. 10,000 کیا کانسٹیبلز ہماری ویسے بھی بھرتی جو ہے یہ سارا سال چلنی چاہیے کہ جیسے جیسے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ریپلینش ہوتے جائیں, کیونکہ ہمارے ٹریننگ اسکولز بھی چل رہے ہوتے ہیں, ٹریننگ کالجز بھی چل رہے ہوتے ہیں. سو جب
بریک آ جاتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے. لیکن ابھی بھی گورنمنٹ, وی آر تھینکفل ٹو دا گورنمنٹ کہ جی ہمیں پرمیشن دی ہے, اور انشاءاللہ یہ ریکروٹمنٹ ہو جائے گی تو سال ڈیڑھ میں کتنی کمی ہے اس وقت پنجاب پولیس کے پاس؟ مل جائیں گے. میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, بٹ میرا خیال ہے اٹ از مور دین 25-30,000 لیکن اس وقت گورنمنٹ نے پرمیشن ہمیں یہی جو ریگولر پولیس ہے اس میں بھی دے دی ہے, جو ہمارا اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے اس میں بھی جو ہماری کمیٹی ہے لا اینڈ آرڈر اس نے کلیئرنس دے دی, اور انشاءاللہ اس کی بھی ریکروٹمنٹ جو چائنیز کے ساتھ سیکیورٹی سی پیک کے پروجیکٹ کے لیے وہ بھی شروع ہو جائے گی. تو ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ امپروومنٹ کی. اچھا, ویسے تو بہت زیادہ اضلاع ہیں پنجاب کے, تقریباً 36-37, تو اس سارے پیریڈ کے دوران کن اضلاع کے اوپر آپ لوگوں کا فوکس رہا کہ زیادہ وہاں پہ فوکس آپ نے کیا؟ ڈیفینیٹلی آپ کا پروونشل میٹروپولس تو ہے ہی لاہور, جس پہ آپ کا فوکس. باقی کون سے ایسے اضلاع تھے جہاں آپ کو لگتا تھا کہ یہ ایپیڈیمک پھیل جائے گی, اور وہاں آپ نے کیا اسپیشل جو ہیں اسٹیپس لیے؟ دیکھیے, فار اس ایوری ڈسٹرکٹ از امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, وہ لیا یا بھکر ہو یا لاہور ہو, ٹھیک ہے, یا اٹک ہو یا رحیم یا خان, آل دا ڈسٹرکٹس آر امپورٹنٹ بیکاز ہر ایک کے اپنے ایشوز ہیں, ٹھیک. اگر لاہور امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ وہ ہوگا تو پھر ہمیں ساتھ میں یہ تسلی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہماری ریسورسز بھی بہتر ہیں, نفری بھی زیادہ ہے, گاڑیاں بھی زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر گورنمنٹ کا وہ بھی زیادہ ہے, ہاسپٹلز یہاں پہ زیادہ ہیں, اسپیشلسٹ زیادہ ہیں, ہاسپٹلز کی کیپیسٹی زیادہ ہے. دوسری طرف اگر چھوٹے ضلع ہیں, رورل ضلع ہیں, تو وہاں پہ اگر آبادی کم ہے یا کرائم کم ہے تو اسی طریقے سے پولیس کی نفری بھی کم ہے, تو وہاں آپ دیکھیں گے تو ہاسپٹلز بھی اس طریقے کے اویلیبل نہیں. سو فار اس ایوری ڈسٹرکٹ از امپورٹنٹ بیکاز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بڑے میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ یا سٹی ڈسٹرکٹ جن کو ہم کہتے ہیں سٹی ڈسٹرکٹس ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں یا رورل اتنا امپورٹنٹ نہیں. فار اس آل آف دیم آر ویری امپورٹنٹ. کتنے پولیس اہلکاروں کو کورونا ہوا اس دوران؟ ہمارے اس وقت جو پازیٹیو ہیں وہ 11 ہیں اور کوئی 35 کے قریب ہمارے سسپیکٹڈ ہیں. 3 ایک ہمارے جو ہے وہ اب اللہ کے فضل سے ریکور ہو چکے ہیں اور ہمارا ریکوری ریٹ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اچھا ہے. جو سسپیکٹڈ ہیں ان کے ہم ٹیسٹ کرا چکے ہیں, جب ریزلٹ آتے ہیں تو یہ سارے آپ کے یعنی لو رینک کے جو پولیس آفیسرز ہیں یعنی بندے ہیں؟ ہاں, ہمارے کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل, ASI جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں گئے ہیں, جو زیادہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آتے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کا وہ. اچھا انعام صاحب, اس کے کرونا وائرس کے دوران, یہ ساری وبا کے دوران لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی آپ کو ہینڈل کرنا پڑی, تو کیا اس میں کمی آئی, کرائم کم ہو گیا یا اسی طرح رہا ہے؟ کیونکہ لوگ تو گھروں میں لاک ڈاؤن ہو گئے. کرائم ہوتا تو ہے, اب پولیس تو ظاہری بات ہے لاک ڈاؤن نہیں ہوتی, سارے دفتر بند ہو گئے, ہمارے دفتر بند نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, ہم اسی طریقے سے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہے. سو پولیس اسی طریقے سے کام بھی کر رہی. ہاں ظاہری بات ہے ملٹی ٹاسکنگ ہے, اور چیزوں میں ہم زیادہ مصروف ہو گئے, لیکن اللہ کے فضل سے کرائم میں کوئی سگنیفیکنٹ اضافہ نہیں ہوا. بائی سگنیفیکنٹ اضافہ جس چیز سے ہم ڈر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے اور گلیاں سنسان ہوتی ہیں, گھر خالی ہوتے ہیں, یا لوگ چھٹیاں, دفتر بند ہو گئے, اپنے گھروں گاؤں کو چلے گئے, گھر یہاں خالی چھوڑ گئے, تو چوریاں ڈکیتیاں شروع ہو جائیں یا مگنگ زیادہ شروع ہو جائے, یہ اسٹریٹ کرائم زیادہ بڑھ جائے بیکاز سڑکیں خالی ہوں گی. سو اللہ کے فضل سے وہ نہیں ہوا ہے. وی آر بیٹر آف. ہم اس کی وجہ جا رہے ہیں اس کی. دیکھیں, میں تو پولیس افسر ہوں, میں تو سب سے پہلے اپنی پولیس فورس کو کریڈٹ دوں گا کہ جی پولیس فورس نے اپنا کام نہیں چھوڑا. ہم اسی طریقے سے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں جیسے ریگولر روٹین میں ہے. نہ ہماری ٹائمنگز کم ہوئے, نہ ہمیں کوئی چھٹی ملی, نہ جس طریقے سے باقی جتنے گورنمنٹ آفیسز ہیں وہ بند ہوئے, نہ ہم اس طریقے سے بند ہوئے. ہماری ناکہ بندیاں بھی چل رہی ہیں چونکہ سڑکوں پہ پولیس زیادہ آئی ہے. جہاں لاہور میں پہلے انٹرنل ناکے ہم نے ختم کر دیے تھے, اب انٹرنل ناکے بھی ہیں, چیکنگ بھی ہوتی ہے, موبائلز بھی پھر رہے ہیں. سو کرونا کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ ڈیوٹی بھی ہو رہی ہے تو اس لیے اللہ کے فضل سے کرائم از ویل انڈر کنٹرول. اچھا, کرتارپور کے اندر ہم نے دیکھا آپ کا SPU کی آپ نے بات کی, تو انہوں نے اس کی, میں ایک دفعہ وہاں پہ گیا بھی تھا, میں نے دیکھا بڑی بہترین سیکیورٹی انہوں نے کی. SPU والوں کی بڑی بہترین سیکیورٹی تھی. ڈیفینیٹلی ایک بارڈر ایریا ہے اور وہاں پولیس سے بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کی سیکیورٹی کر سکتے, لیکن انہوں نے کر کے پروو کیا. پچھلے دنوں وہاں ایک اور ایجنسی جو تھی, انہوں نے گورنمنٹ سے اربوں روپے اسی سیکیورٹی کے لیے مانگ لیا کہ پولیس کو ہٹا دیا جائے اور ہمیں لگا دیا جائے, اور پولیس نے کوئی پیسہ بھی نہیں وہاں دیا. تو پنجاب کے اندر کورونا کی وبا کے بعد پولیس نے ایک بہت بڑا ہیوج آپریشن میں کہتا ہوں جس وقت کر رہی ہے یا اس میں انوالو ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو بھی, یعنی آپ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی گورنمنٹ کو اور بجٹ دینا چاہیے؟
डेफिनेटली ज़ाहिरी बात है कि अगर वो चीज़ों को वही कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना आप रिसोर्सेज, बिकॉज पुलिसिंग इज़ एन एक्सपेंसिव बिजनेस, महंगा काम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बहुत वाइब्रेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हमें बहुत सपोर्ट है। हमने देखा ये जैसे नफरी की मैंने बात की, उन्होंने कहा जी आप कर लें, हमें गाड़ियों की ज़रूरत थी PHP वगैरह को, उन्होंने कहा जी आप ख़रीद लें, हमारी तनख्वाहों का इशू था पहले भी उन्होंने रिजॉल्व किया, वो जो रेज था वो दे दिया, नेक्स्ट रेज इस वक्त पाइपलाइन में है, सो वो भी हमें हमारा वो हो रहा है। सो हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एज सच कोई इश्यूज नहीं है, बिकॉज वो हमें जहाँ जहाँ पे भी इन हालात में भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने वसाइल में रहते हुए दे आर हेल्पिंग अस आउट। और जहाँ तक आपने SPU की बात की तो वो मुझे नहीं पता कि किसकी तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ SPU ड्यूटी कर रही है और वही करती रहेगी। ये पॉलिसी डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी, और हम इस पे बड़े क्लियर हैं, MO डायरेक्टरेट भी, आर्मी भी हमारे साथ इस पे 1 पेज पे है, और जैसे आपने कहा SPU बहुत अच्छी ड्यूटी कर रही है, और हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से वो ड्यूटी करते रहेंगे, और जैसे आपने अप्रिशिएट किया इसी तरह से हमें अप्रिसिएशन मिलती रहेगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज बिल्डिंग जो है, होता ये कि जो डिपार्टमेंट है उसके अपने ही लोग अगर उसको करें, डील करें, जैसे तर्जुमान है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उनको उस डिपार्टमेंट का भी दर्द। आपको नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी तर्जुमान हैं इस हवाले से जो कि मीडिया के साथ कम्युनिकेशन सारी चल रही है, वो इसी डिपार्टमेंट के होने चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो स्पेशलिस्ट हैं जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने सारी उम्र वही काम की और आगे करना भी है, और दूसरे हमारे अपने यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर्स हैं। ज़ाहिरी बात है कि हम परमानेंटली तो उसके लिए रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। मिक्स एंड मैच ऐसे होता है कि उनकी एक्सपर्टीज जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, हमारी एक्सपर्टीज जो लॉ एंड ऑर्डर क्राइम के हवाले से है, इन दोनों का एक मिक्स एंड मैच। और उसी के लिए हमने अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जहन में भी ये था कि जी एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जब आए शोएब दस्तगीर साहब, उन्होंने भी उनके जहन में था कि जी, सो हमने एक प्रपोजल उनको पुट अप किया है ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट कि हम करें पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिस, और उसको हेड करे एक पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर, DIG या SSP रैंक का हो, और वो उसको चलाए और मिक्स एंड मैच रखे। वो उन लोगों को भी रखे जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, वो ये जो सोशल मीडिया और उसके लिए IT के स्पेशलिस्ट भी रखे, और उसमें यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर्स भी हो, ताकि ये एक अच्छा सा मिक्स बने और हम अच्छे तरीके से अपने काम को आवाम तक पहुंचा सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आवाम तक पहुंचा सके। कौम के लिए कोई मैसेज? ये मैसेज यही है, इस वक्त तो कोरोना का हमारा चल रहा है, मेरी गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी फिगर्स पे ना जाए, ये ना देखें कि कम लोगों को है, ज़्यादा लोग हैं, कम लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में ज़्यादा लोग मर रहे हैं, या हमारे यहाँ कम कैजुअल्टीज़ हैं या कम लोगों को है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और हमें इससे बचना है, हर सूरत में बचना है। और वाहिद तरीका ये है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। सड़कों पर हमें नज़र आता है छोटे छोटे बच्चे चंद महीनों के, चंद सालों के गोद में लेके मोटरसाइकिल पे फिर रहे हैं, फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, बुजुर्गों को लेके बैठे हुए हैं, 10-10 बंदे बैठे हुए हैं। ना करें इसको, गैर ज़रूरी तौर से घरों से ना निकलें। दुकानों में आप जाते हैं, स्पेशली ये जो ग्रॉसरी की दुकानें हैं, बेतहाशा लोग आपको विंडो शॉपिंग करते नजर आएंगे। बराए मेहरबानी घरों में रहें, ये टाइम हमारे लिए टेस्टिंग टाइम है। थोड़ा सा डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे तो अल्लाह हमें इस आफत से बचा पाएगा। अपनी फोर्स को क्या कहेंगे? हमारी फोर्स के लिए यही है, मेरे जवान, हम हमेशा क्रिबिंग करते हैं, हम हमेशा शोर भी मचाते हैं, आप हमसे नाराज़, हम आपसे नाराज़, हमारी ड्यूटियां बेतहाशा हैं, हमारे लिए छुट्टी कोई नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट सारे बंद हैं, स्कूल्स बंद है, एजुकेशन बंद है, सेक्रेटेरिएट में छुट्टियां हैं, हमारे लिए छुट्टियां नहीं हैं। लेकिन ये कौम का एक हम पे कर्ज है, जब हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम इस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली तैयार करते हैं कि हम ये ड्यूटियां करेंगे, हम मल्टीपल ड्यूटियां करेंगे, हमारी रातें नहीं होंगे, हमारे दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं होगा, हमारी तरावी की नमाज नहीं होगी, हमारी जुमे की नमाज नहीं होगी, हम ईद बच्चों के साथ नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब ये वर्दी पहनते हैं तो इसका हम पे ये कर्ज है। मेरी ख्वाहिश ये कि
اور میری آپ سے یہ التجا ہے کہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں, بہت اچھی ڈیوٹی کرتے ہیں, لیکن ہم اپنا ایٹیچیوڈ اچھا رکھیں. ہم جب ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ہم جن لوگوں کی خاطر کر رہے ہیں اگر وہی ہم سے خوش نہیں ہے تو ہماری اس ڈیوٹی کا کوئی فائدہ نہیں. جب آپ جہاں پر بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں ڈیوٹی کریں, اچھے طریقے سے کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ کریں. جی ناظرین, آپ نے انعام غنی صاحب کی باتیں سنی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اس وقت پنجاب پولیس جو آپریشن کر رہی ہے انہوں نے بتایا, اور خوبصورت بات جو انہوں نے کی وہ یہی ہے جو پولیس کے لیے انہوں نے کی کہ یہ جو یونیفارم پہنتے ہیں یہ ان کے اوپر ایک قرض ہے, اور یہ قرض اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ایک اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو فرائض منصبی ہیں انہیں نبھایا جائے. دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان سمجھا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.